अस्सलाम वालेकुम लाइव। अस्सलाम वालेकुम अहबाब, ज़ैबनिसा ज़ेबी आपसे मुखातिब हूँ और उर्दू इल्म व अदब नामा में ओशियन न्यूज़ पे आज आपके सामने जिस मौजू पर मैं बातचीत कर रही हूँ वो है नात की तारीख़ और फ़न नात गोई और मकासद। बहुत मुख्तसर सी ही बात करने की कोशिश करूँगी, उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह अगले किसी मौजू में बहुत तफसील से बात करेंगे। तो नात की तारीख़ की अगर बात की जाए तो नात अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मायने वस्फ़ व खूबी और तारीफ़ व तौसीफ़ के हैं। यानी नात में हम हजूर की सना व सताइश और उनके अखलाक व किरदार, फ़ज़ाइल व मनाक़िब और सीरत की मिदहत बयान करते हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है, हमारे आखिरी पैगम्बर। हम यानी नात में हम नबी आखिर ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिदहत व अज़मत नस्र व नज़्म में बयान करते हैं। हजूर की तारीफ़ व तौसीफ़, उनके उसवा हुस्ना, शमाइल व ख़साइल का बयान किया जाता है। सबसे पहली नात हजूर के चचा अबू तालिब ने कही थी। यानी आप ये देख लीजिए कि शायरी जो है वो हमारे मज़हब में मना नहीं है, शायरी की कुछ असूल व ज़वाबित हैं, लेकिन यहाँ हम नात की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहली नात हजूर के चचा अबू तालिब ने कही थी, जबकि उनकी पैदाइश से कबल तबान असद और बरक़ा बिन नौफल ने रसूल अकरम की शान में नात लिखी थी। असहाब में हस्सान बिन साबित भी पहले नात गो शौरा में शामिल हैं और काब बिन ज़ुबैर और अब्दुल्ला बिन रवाहा बेहतरीन तरन्नुम से नातें पेश किया करते थे। आमिर बिन अक़वा, असवद बिन सरी, अब्बास बिन अबुल मुत्तलिब और दीगर कई शौरा ने नातें कही हैं। नात गोई कोई आसान काम नहीं है, इसमें फ़नी बारीकियों और नज़ाकतों का मरहला बहुत कठिन होता है। नात कहने में एक नात गो हजूर की मोहब्बत व अज़मत और उनके अदब व एहतराम और रसालत माब के हुस्न जमाल व अखलाक हमीदा और उनकी सीरत के बयान में जोश व बलबली और जुनून से गुज़रने में शिर्क की बहुत बड़ी लग़ज़िशों में भी मुब्तला हो सकता है। ये बात मद्देनज़र रखनी चाहिए कि हजूर की ज़ात पर जब हम नात कह रहे हैं तो इन सब चीज़ों को बहुत मद्देनज़र रखना चाहिए। एक नात गो के लिए हिसार अब्दियत और लामहदूद माबूदियत को समझना भी बहुत ज़रूरी है। बंदे और आका का हकीकी अक़ीदा उसकी नज़र में रहना चाहिए। वो ज़ातुल वाजिबुल वजूद के मकाम से पूरी तरह आगाह हो। वो अल्लाह ताला, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा इकराम, अहले बैत और अतहार और औलियाए उम्मत के दरमियान जो फ़ासला है उससे भी मुकम्मल शनासाई रखता हो। नात लिखना और पढ़ना कार सवाब है। हज़ारों की तादाद में नातिया मजमूए शाया हो चुके हैं। नातिया महाफिल तवातिर के साथ मुनक्किद की जाती हैं। नात के ज़रिए तक़लीद रसूल का दर्स दिया जाता है, हजूर से मोहब्बत और मवद्दत में इजाफ़ा किया जाता है और हम बिदत महबूब खुदा करते रहेंगे। इस काम को करते हैं, सदा करते रहेंगे। और बात यह है कि आजकल क्या मतलब बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हम बहुत ज़्यादा नात, एक जिस तरह से नात के लिए कहा गया है कि और ये नात जो है वो किस तरह से कितनी अहम है और नात गोई, और इसमें जैसा कि मैंने बता ही दिया है कि नात लिखना और पढ़ना जो है ये कार सवाब है। और जब हम नात की महफ़िलें मुनक्किद करते हैं और उन नात की महफ़िलों में अव्वल तो सारे नात गो शौरा हमारे जो हैं, जो हजूर की शान में नात कह रहे हैं, उनमें कोई इख्तिसास नहीं होना चाहिए। यानी ये बड़ा है, ये छोटा है, ये अफजल है और ये अफजल नहीं है, ये सीनियर है, ये जूनियर है। मेरा ख़्याल है कि इन चीज़ों को भी नहीं हम मद्देनज़र रखें तो ज़्यादा मुनासिब होगा, क्योंकि नात में इन चीज़ों का फ़र्क करना भी जो है मेरे नज़दीक मुनासिब नहीं है। हम हजूर की शान में जो लफ्ज़ लिखे जा रहे हैं, जो उनकी मिदहत में जो अल्फाज कहे जा रहे हैं, उन अल्फाज को, उन नातों को कमज़ोर कहना या मज़बूत कहना या उनको
یہ کہنا کہ یہ نعت بہت اچھی ہے اور یہ نعت اتنی اچھی نہیں ہے، اور بعض نعتوں کو داد دینے میں جو ہے وہ اتنے حد سے زیادہ گزر جانا کہ یہ محسوس ہی نہ ہو کہ یہ نعت کی محفل ہے، اور آپ اس میں جو ہے وہ کیا کہنا چاہیے، ہم بت پرستی کی طرف مائل تھے نا، مطلب بت پرستی کہی جاتی تھی، بتوں کو پوجنا، تو یہاں یہ ہوا کہ شاعروں کو پوجنا ہو گیا، اور شعراء کو پوجنا ہو گیا، کہ کسی شعراء کی شان میں تو زمین و آسمان کے قلابے ملا دینا، اور کسی کو جو ہے وہ کوئی اہمیت نہ دینا۔ یہ چلیں عام مشاعروں تک تو یہ بات چلیں ٹھیک ہے، جیسے بھی جو بھی چل رہا ہے سلسلہ وہ چل رہا ہے، چلنے دیجیے اسے، اس میں میں نہیں کوئی بات کرنا چاہتی، میں صرف نعت کی محفل کی بات کر رہی ہوں کہ جب نعت کی ایک محفل ہوتی ہے، یعنی نعتیہ مشاعرہ ہوتا ہے، نعتیہ ہو یا حمدیہ مشاعرہ، اگر آپ محفل منعقد کرتے ہیں، مشاعرہ اسے کیا کہیں، منعقد کرتے ہیں، تو اس میں میں نے دیکھا کہ بعض جگہ جو ہے وہ نعت پڑھی، اور اگر کوئی اپنی پسندیدہ شخصیت ہے تو اس کو جی وہ آسمان تک لے گئے اٹھا کر، اور شور اتنا داد و تحسین کا شور، اور کان پڑی آواز سنائی دے رہی ہے، اور وہ نعت کے لفظ سنائی نہیں دے رہے ہیں، سمجھ نہیں آ رہا ہے، وہ جو ترنم سے پڑھ رہے ہیں وہ ترنم اس قابل ترنم کیا کہے، یہ نہیں کہنا چاہیے نعت کے معاملے میں نہ ترنم، تو خیر کیا کہا جائے، لیکن بہرحال نعت کا احترام بھی یہ ہے کہ اگر ترنم اچھا نہیں ہے تو نہیں اس نعت کو پڑھنا چاہیے تھا، تو لفظ ہی پڑھنا چاہیے کہ ترنم میں لفظ گڑبڑ نہ ہو جائے، واضح طور پہ نعت کے الفاظ سمجھ میں آئیں۔ تو نعت کو جو ہے بہت ہی عزت و احترام کے ساتھ، اور ایک محفل جو برپا کی جاتی ہے جو حضور کی شان کے لیے ہم کرتے ہیں، جس میں ہم ان کی مدحت میں ہم الفاظ کہتے ہیں، اس میں ہر شاعر برابر ہوتا ہے، اور ہر شاعر نے اپنے اپنے انداز سے حضور کی مدحت میں اشعار کہے ہوتے ہیں، تو کوئی شعر کم نہیں ہوتا، کوئی شعر اس میں برتر نہیں ہوتا، اور کسی بہت ہی عزت و احترام کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ، خلوص نیتی کے ساتھ، جذب کی کیفیت میں ڈوب کر نعت کو سننا چاہیے، اور اپنے ضمیر کے سامنے جواب دہ ہونا چاہیے، کیا ہم حضور کی سنت پر عمل کرتے ہیں، کیا ہم حضور کے کہی ہوئی باتوں پر عمل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، یا صرف یہ ایک نعت گوئی جو ہے اس کو بھی ہم نے ایک ذریعہ شہرت کا بنا لیا ہے، یا ایک مقصد ہمارا یہ ہے کہ ایک محفل رکھنی ہے نعت کی، جی ٹھیک ہے، اس میں بھی ایک صدارت ہے، مہمان خصوصی ہے، کچھ جان پہچان والے بھی لوگ آ جاتے ہیں، تو ان کی داد دینے میں ہم اتنی زیادہ شور و شرابہ کرتے ہیں کہ نعت کا تقدس اور محفل کا تقدس جو ہے وہ برقرار نہیں رہتا، تو بہت ہی تکلیف دہ وہ صورتحال ہوتی ہے ان لوگوں کے لیے جو نعت کی اہمیت کو سمجھتے ہیں، اور کہ نعت اللہ تعالیٰ جو ہے یہ ایک ایسی نعت کہنا یا حمد کہنا، اور یا مناجات ہے، منقبت ہے، اسلامی کلام ہے، کسی بھی حوالے سے کلام کہا جائے جو اسلامی موضوعات پر ہو رہا ہے، ان تمام میں ہمیں جو ہے ان چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ ہم اس محفل میں جو ہے خلوص نیتی کا مظاہرہ کریں، اور خاموشی کے ساتھ محفل کو سنیں، داد دینے کی ضرورت محسوس ہو، اچھا شعر اگر ہے تو ضرور داد دیں، لیکن داد دینے کا ایک طریقہ کار ہے، ایک دفعہ داد دے دیجئے، 2 دفعہ دے دیجئے، طریقے سے داد دیجئے، شور اور بپا کر دینا اور چیخ کر بس کہنا کہ اس سے بہتر داد کوئی نہیں ہے، اور جو کلام پیش کر رہا ہو وہ سمجھ رہا ہو کہ میں آسمان کی بلندیوں پر اڑ رہا ہوں، پتہ نہیں میں نے کیا کلام پیش کر دیا ہے، یا پتہ نہیں اس محفل میں سب سے افضل میں ہی ہوں کیونکہ میں اس مرتبے پر بیٹھا ہوا ہوں، تو یہ بڑا تکلیف دہ عمل لگتا ہے۔ عام مشاعروں میں تو چلو یہ قابل برداشت ہوتا ہے کہ عام مشاعروں میں آپ کی اپنی پسندیدگی، آپ جس کو چاہے صدر بنائیں، جس کو چاہے مہمان خصوصی کی مسند پہ بٹھا دیں، چاہے ایک کسی بھی وجہ سے آپ اپنی پسندیدگی کی وجہ سے، یا جو بھی چاہیں آپ کر لیں، چلے نعت ان میں کوئی ہم اتنی زیادہ اس پر ہم بات نہیں کرتے، بات یہاں نعت کی محفل کی ہوتی ہے، تو جب نعت کی محفل کی بات کر رہے ہوں تو اس میں ہمارا صرف مقصد ہی ہوتا ہے کہ ثواب حاصل کرنا، نعت ہو یا حمد کی محفل ہو، ثواب حاصل کرنا، تو ثواب حاصل ہر شاعر اسی طرح سے
نعت کہے اور اس نعت کو اسی طرح سے پڑھے. داد بھی سلیقے کے ساتھ دیجیے. داد دینے کا بھی ایک سلیقہ ہوتا ہے, طریقہ ہوتا ہے. داد کا یہ جو طریقہ میں نے دیکھا ہے ہمارے مشاعروں میں بھی یہی صورتحال ہے, اور یہ بعض ویڈیو ایسی چل رہی ہیں نعتیہ میں نے خود دیکھی ہیں, وہ اچھل اچھل کے چیخ چیخ کے نعت کی محفلوں میں جو ہے وہ ایسے داد و تحسین کے نعرے بلند کر رہے ہیں جیسے پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں. تو نعت کا احترام نہیں آپ کر رہے, یہ تو آپ جو ہے بے حرمتی کی طرف جا رہے ہیں آپ. تو مجھے یہ دیکھ کر بڑی تکلیف ہوئی, اس طرح کی چیزیں دیکھ کر تکلیف ہوتی ہے. تو بہرحال نعت لکھنا پڑھنا اور کار ثواب ہے, جو بھی لکھ رہا ہے جس سے اللہ تعالیٰ جس کو سعادت دیتا ہے وہ بڑا اہم ہوتا ہے. اور سارے لوگ اس محفل میں جو نعت کی محفل میں شریک ہیں, کلام پڑھ رہے ہیں, سارے اہم ہیں. اس میں کسی کی بھی تخصیص کرنا اور کسی کو بہت زیادہ داد دینا اور کسی کو بہت ہی زیادہ کم داد دینا, یہ بھی بہت اچھی بات نہیں ہے, مناسب بات نہیں ہے. ہاں اچھا شعر و داد ضرور دے دیجئے, کوئی بات نہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو نعت کہنے میں چونکہ سیرت طیبہ کے مضامین باندھے جاتے ہیں, سو اس کو لکھنے کے لیے اسلوب میں نیا پن بھی ہم پیدا کیا جا سکتا ہے. لفظیات کا نیا انتخاب, تشبیہات, استعارات, معنی, زبان و بیان کی خوبیاں اور ابلاغ ہونا لازمی ہے. سیل ممتنع میں لکھنا زیادہ بہتر ہوتا ہے نعت کا. نعت کہنے کے لیے سب سے ضروری یہ ہونا چاہیے کہ حصار ابدیت اور لامحدود ابدیت کے فرق کو سمجھا جائے. جیسا کہ میں نے ابھی آپ نے کہہ دیا کہ میں بتایا ہے میں نے کہ عبد اور معبود کے درمیان خط فاضل کھینچ کر اشعار کہے جائیں. ٹھیک ہے, بندہ اور آقا کی حقیقی عقیدہ موجود رہنا چاہیے. بندہ اور آقا کے درمیان ذات الواجد الوقوم کے پوری طرح سے مقام سے ہمیں آگاہ ہونا چاہیے. نعت اور شاعری, نعت جو ہے وہ اردو شاعری کی ایک مقبول صنف ہے, اور نعت کا موضوع اور اس کی عظمت اور وسعت اور ایک طرف عبد ہے اور دوسری طرف معبود سے ملتی ہے. نعت سرکار دو عالم کی ثنا خوانی اور مدح سرائی یعنی تعریف و توصیف میں کہی جاتی ہے. خدائے بزرگ و برتر نے قرآن کے صفات میں خود حضور اکرم کی مدح و تعریف جا بجا بیان کی ہے. یہی وجہ ہے کہ حضور کی جو زندگی ہے اس کے ابتدائی دور میں کئی صحابہ اکرام نے حضور کے لیے منظوم قصیدے لکھے. سب سے پہلا نعتیہ قصیدہ, جیسے کہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ وہ قصیدہ نہیں تھا, نعت تھی. یہ میمون بن ہیں, انہوں نے میمون بن حیش ہیں یا حیش ہوں گے غالباً, یہ یا فیش ہے نام اس کا, مجھے صحیح سے میں نہیں پڑھا جا رہا تھا, نے لکھی تھی. اس کے علاوہ حضرت حسان بن ثابت کا نام میں بتا چکی ہوں, عبداللہ بن روا, کعب بن مالک, زید اور زرار بن آزور نے بھی نعتیہ اشعار کہے. اور اہل بیت میں حضرت علی, حضرت فاطمۃ الزہرا, حضرت حمزہ کے نام بھی سر فہرست آتے ہیں. اور عالمی نعت گوئی کے فن کو درجۂ کمال تک پہنچانے والوں میں شیخ سعدی, جامی, رومی اور جو ہے عطار, شمس تبریز, نظامی, قدوسی, عرفی اور امیر خسرو کے نام جو ہے ان کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے. نعت گوئی لطیف, نازک اور مشکل ترین صنف ہے, جیسے کہ میں نے بتا ہی دیا. نعت کہتے وقت جو ہے نعت کی نزاکت اور اس کی حدود کو بہت زیادہ مد نظر رکھنا چاہیے. نعت گوئی کا فن پل صراط کا سفر ہے, جس میں قدم پر لغزش پا کا خطرہ رہتا ہے. اللہ اور رسول کے فرق میں امتیاز جو ہے اسے برقرار رکھنا ازحد ضروری ہے. اللہ کی ذات سے حضور کے مرتبے کو بڑھا دینا شرک اور بدعت ہے, اور ذرا سے خیال اور الفاظ کی کوتاہی ایمان و اسلام اور دین و مذہب کو خطرے میں ڈالتی ہے, اور مناسب نہیں ہے. بہت محتاط طریقے سے لکھنا چاہیے. نعت کا موضوع اس کی وسعت و عظمت میں جو ہے وہ بہت خیال رکھنا پڑتا ہے, اور یہ ایک بڑا طویل موضوع ہے جس پر بہت سی گفتگو کی جا سکتی ہے. نعتیں میں نے بھی بے شمار کہی ہیں. نعت کے میرے غالباً 3 مجموعے کلام ہیں. نعتیہ شاعری نعتیہ ہے, حمدیہ اور اسلامی شاعری پر. اور ابتدا میں نعت میں حضور کے حوالے سے تم اور تیرا کے لفظ بھی استعمال ہوئے ہیں, اور بڑے بڑے شعراء نے استعمال کیے ہیں اس میں. لیکن مناسب یہی ہے کہ آپ کا لفظ استعمال کیا جائے. ہوتا یہی ہے کہ جب ہم ان کی تعریف میں جب نعت لکھی جاتی ہے تو چونکہ بہور اور عروض کی پابندی کرتے ہوئے بعض جگہ آپ کا لفظ نہیں آ رہا ہوتا تو لوگوں نے تو بھی اور تمہارا بھی استعمال کیا, تو بے شمار بڑے شعراء نے استعمال کیا ہے. تو ایسا ہوا ہے, اور وہ نعتیں خاصی مقبول بھی ہیں اور پڑھی بھی جاتی ہیں. تو
تو لیکن بہرحال اس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے. آپ کا لفظ استعمال کرنا زیادہ احسن ہے، افضل ہے، اچھا ہے. تو یہ اس چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. تو بس بہرحال نعت کے حوالے سے آج اتنا ہی، مختصراً ہی بات کرتی ہوں، اس سے زیادہ نہیں، کیونکہ بہت میرے طویل لیکچر ہو جاتے ہیں تو پھر ذرا سننے میں بھی مشکل ہوتی ہے. تو بس کہ مجھے زیبن سزیبی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ نگہبان.